हमारा जो मौजू था वो ये है कि इमाम शाफ़ी का जो नज़रिया हदीस है वो क्या था और उसके बाद उम्मत पे इसके क्या असरात पड़े हैं। मैंने इसके लिए चंद उलमा को चुना है इमाम शाफ़ी के बाद, और उनको देखने का मतलब ये होगा कि इमाम शाफ़ी के इन लोगों पर क्या असरात पड़े हैं। इमाम शाफ़ी जो हैं वो, इनकी वफ़ात 204 हिजरी में हुई है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना में हिजरत के बाद ये 204 साल के बाद वफ़ात पाए हैं। तो इसका मतलब है कि ये कोई 115-20 के करीब पैदा हुए होंगे। तो बहुत करीबी ज़माने के आदमी हैं, और इनके ज़माने में अभी वो फ़लसफ़ियाना बातें तो ज़्यादा शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन ये बहसें शुरू हो चुकी थी कि कानून कुरान से कैसे अख़ज़ किया जाएगा, हदीस से ऐसे कैसे अख़ज़ किया जाएगा, और जो कानून चला रहा है सहाबा के ज़माने से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, उससे हम कैसे फ़ायदा उठाएँगे और क्या करेंगे। तो ये एक जो समझ लीजिए कि बड़ी शख्सियत हैं। पहली कहा जाता है कि असूल की किताब इन्होंने लिखी है, या कम से कम हम ये कह सकते हैं कि जो किताबें अवेलेबल हैं, उनमें सबसे पुरानी किताब अगर किसी आदमी की है असूल फ़िक़्ह पे, यानी दीन को समझने के ऊपर, वो इमाम शाफ़ी की है। इमाम शाफ़ी जो हैं वो शागिर्द हैं इमाम मालिक के और इमाम मोहम्मद के, जो इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द हैं। यानी इमाम अबू हनीफ़ा को उन्होंने नहीं देखा, उनका ज़माना नहीं पाया, लेकिन बहरहाल ये उस वक़्त मदीना वग़ैरह में होंगे जब वो अभी हयात थे। तो इनके ऊपर 2 फ़ुक़हा के असरात हैं, इमाम मालिक के और इमाम अबू हनीफ़ा के, इमाम मोहम्मद के ज़रिए से। तो इन दोनों से पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी एक नई फ़िक़्ह बनाई, अपना यानी मसलक बनाया। लेकिन ज़ाहिर है कि जो भी उन्होंने लिखा है वो अचानक तो ज़हन में नहीं आया उनके, वो उन दोनों असातिज़ा से बातें समझ कर उन्होंने कुछ बनाने की जो भी मामला किया उसको किया। अब इनके सामने ये, मैं इसको उनके अपने अल्फाज में नहीं बयान कर रहा, कुछ चीज़ें उनके अपने अल्फाज में बयान करूँगा ताकि उन्हीं की बात आप तक पहुँच जाए। अपनी किताब, इनकी किताब का नाम है अर-रिसाला, जो जिसमें से मैं ये इक़्तिबास आपको दे रहा हूँ। तो अर-रिसाला का मतलब मैसेज है, पैगाम। इस किताब के अंदर उन्होंने अपने असूल बयान किए हैं। असूल बता का मतलब ये है कि वो प्रिंसिपल्स या बेसिक बातें जिनके ज़रिए से हम, जो हमें कह लीजिए कानून देती हैं, असूल देती हैं कि हम चीज़ों को कैसे देखें। वो ज़ाविया नज़र अता करती हैं कि हम उन चीज़ों को कैसे देखें। मसलन कुरान का क्या मकाम होगा, हदीस का क्या मकाम होगा, कुरान को कैसे समझेंगे, हदीस और कुरान का बाहमी ताल्लुक क्या होगा, कौन सी हदीस ली जाएगी, कौन सी हदीस नहीं ली जाएगी, सारा कुछ इसमें उन्होंने बयान किया। तो कहते हैं कि दीन अल्लाह ताला ने ऐसे बयान किया हुआ है कि कुछ बातें बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ों में बयान हो गई हैं, जैसे नमाज़ पढ़ो, जैसे रोज़ा रखो। लेकिन कुरान के मुजमल नसूस को, नसूस का मतलब होता है टेक्स्ट, मुजमल नसूस को सुन्नत रसूल के अमल में बयान किया गया। यानी नमाज का हुक्म दिया, लेकिन सुन्नत रसूल में तरीका आ गया। ठीक है। दूसरा, दीन एक बयान किया कि पूरा लफ्ज़ों में है, जैसे इसकी ज़्यादा अच्छी मिसाल होगी कि विरासत का कानून या निकाह का कानून। ठीक है। और उसके मुजमल, मुजमल का मतलब है कि अल्लाह ताला ने चंद लफ्ज़ों में बस हुक्म दे दिया, अच्छा नमाज पढ़ो, लेकिन उसका तरीका नहीं बताया, रकातें नहीं बताई, तो वो सुन्नत रसूल में उसको बताया। दीन तीसरा जो है वो सिर्फ सुन्नत रसूल में बयान हुआ है, वो कुरान में उसकी कोई बेस मौजूद नहीं है। और चौथी चीज़ इज्तिहाद में बयान हुआ है। इस तीनों बातों, पहली तीनों बातें तो वाज़ेह हैं कि कुरान में, सिर्फ कुरान में बयान हुआ, सिर्फ सुन्नत में बयान हुआ, और कुछ ऐसा है कि जो कुरान में मुजमल बयान हुआ और सुन्नत में उसकी तफसील कर दी गई। ये तीनों चीज़ें हमारे यहाँ आम तौर से बहुत ज़्यादा बयान होती हैं। ये चौथी चीज़ जो है ये उनके यहाँ ख़ास है। वो कहते हैं कि दीन क्यास में भी, इज्तिहाद में बयान हुआ है। मसलन वो कहते हैं कि मस्जिद हराम की तरफ मुँह करना है, तो पाकिस्तान में हमने फ़ैसला किया कि मगरब की तरफ मुँह करना पुराने ज़माने में। अब हम ठीक किबले की तरफ भी रुख कर सकते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में हमने फ़ैसला किया कि मगरब की तरफ मुँह करना है। तो अब मगरब की तरफ मुँह करना दीन बन गया है। ठीक है? कि पाकिस्तान में नमाज मगरब की तरफ मुँह करके पढ़ी जाएगी। ये जो है, ये भी वो कहते हैं कि दीन बन गया। तो अब
قرآن کی نصوص یعنی صرف قرآن میں بیان ہوا جیسے وراثت کا طریقہ، اور قرآن میں مجمل بیان ہوا جیسے نماز کا حکم، لیکن سنت نے اس کی اپنے عمل سے بیان کر دیا، واضح کر دیا۔ صرف سنت میں بیان ہوا جیسے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یا جنازہ پڑھنا، یہ قرآن میں ذکر نہیں آیا، لیکن ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو یہ صرف سنت میں آ گیا ہے۔ اجتہاد میں بیان ہوا ہے، جیسے ہم نے قبلے کا تعین کیا تو یہ اب اجتہاد میں ہو جائے گا۔ جتنے بھی فتوے ہیں وہ اسی کے تحت آئیں گے، چوتھے پوائنٹ کے نیچے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ امام شافعی کے خیال میں یہ تین چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں ہیں، اور چوتھی چیز علماء کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تو تھا ان کی بیک گراؤنڈ جس میں وہ کھڑے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ دین اس طرح سے بیان ہو رہا ہے۔ کیونکہ ہمارا موضوع حدیث ہے تو اس لیے میں جمپ کر رہا ہوں اس بات کی طرف جو حدیث سے متعلق ہمیں معلوم ہے۔ امام شافعی جو ہیں وہ شاید پوری دنیا میں علم کے بارے میں تفصیل سے بات کر رہے ہیں پہلی دفعہ۔ جو ہمیں ویسٹ میں گریکس کے ہاں باتیں ملتی ہیں بہت مختصر ہیں، لیکن امام شافعی یہاں پر دین کے اندر جو علم جیسے آتا ہے، جیسے ہم اس کو سمجھا جاتا ہے، اس کو انہوں نے بڑے کھلے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ امام شافعی سے پوچھا گیا کہ امام شافعی کہتے ہیں اپنی کتاب رسالہ میں، یہ انہوں نے ڈائلاگ کی شکل میں لکھی ہے، تو امام شافعی کہتے ہیں فقال علی قائل، مجھے ایک پوچھنے والے نے کہا مال علم، علم کیا ہوتا ہے؟ وما یجب علی الناس فی العلم، اور علم کے بارے میں لوگوں پر کیا چیز لازم ہوتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا، تو ساتھ پوچھنے والے کو، کہ علم دو قسم کا ہے، علم عامہ لا یسع بالغا غیر مغلوب علی عقلہ جاہل، کسی بالغ کے لیے اگر اس کی عقل مغلوب نہیں ہو گئی، زائل نہیں ہو گئی، تو وہ اس سے ناواقف نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک علم ہے جو ساری دنیا کے پاس ہوتا ہے، اس سے کوئی آدمی ناواقف نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ یا بالغ نہ ہوا ہو یا اس کی عقل خراب ہو گئی۔ تو عام زندگی میں سے مثال لے لیجیے، مثلا سورج چڑھتا ہے، یہ علم عامہ میں سے ہے، کوئی بھی اس سے ناواقف نہیں ہوگا کہ سورج چڑھتا ہے، سورج سے دھوپ نکلتی ہے، تو سوائے اس کے کہ کوئی پاگل ہو یا بچہ ہو تو ہو سکتا ہے اس کو معلوم نہ ہو کہ سورج چڑھتا ہے اور سورج سے دھوپ دیتا ہے۔ لیکن جو بھی سمجھدار ہیں، عقل ان کی درست ہے، تو وہ اس علم سے واقف ہے۔ دین کے اندر جو مثالیں وہ خود دیں گے، لیکن ابھی پہلی یہ کہ علم عامہ جو عام علم ہوتا۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ مسلم آ جائے، اس کی کوئی مثال دیجیے۔ تو اب چونکہ دین کی بات وہ کر رہے ہیں، اصول فقہ کی بات ہے، تو کہتے ہیں کہ جیسے 5 نماز ہیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، یا اپنے گھر کا حج فرض کیا ہے جب اس کی استطاعت ہو، اور زکوٰۃ فرض کی ہے لوگوں کے مال کے اندر، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کیا ہے، قتل کو حرام کیا ہے، چوری کو حرام کیا ہے، شراب کو حرام کیا ہے، اور جو بھی چیزیں اس طرح کی ہیں وہ ساری یہ وہ چیزیں جو علم عامہ ہے، یعنی اسلام کے دائرے میں علم عامہ میں یہ چیز شامل ہے کہ 5 نمازیں ہیں، روزے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو کہتے ہیں کہ اب چونکہ دوسرا سوال یہ تھا کہ ما یجب علی الناس فی العلم، لوگوں پر علم کے بارے میں فرض کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مکلف کیا ہے کہ اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور اپنے مالوں میں سے اور اپنی جانوں میں سے اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے وہ خرچ کریں، اور یہ کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھی ہیں ان سے بچ کر رہیں۔ یہ پہلی چیز ہے جو علم کے اندر انہوں نے بتایا کہ یہ علم عامہ ہے، دین کا وہ حصہ جو سارے لوگ جانتے ہیں جو بھی عاقل بالغ ہے۔ جو عاقل بالغ نہیں ہے وہ ایک الگ کیس ہے۔ پہلے جو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ قرآن کی نصوص میں موجود ہے، قرآن میں مجمل موجود ہے، سنت میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، صرف سنت میں موجود ہے، اور اجتہاد میں موجود ہے۔ اب وہ مثالوں کے دینے کے بعد ساتھ ساتھ بتا بھی رہے ہیں کہ حاضر صنف، یہ جو پہلی مثال قسم ہے علم کی جو پہلی قسم ہے جو علم عامہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حاضر صنف، یہ ٹائپ جو ہے علم کی، کلہ من العلم، یہ اس علم میں سے ہے کہ موجود نص فی کتاب اللہ، کہ یہ موجود ہے اللہ کی کتاب میں ٹیکسٹ کے اندر، موجود عام، یعنی قرآن میں بھی موجود ہے، اور موجود عام عند اہل الاسلام، اور تمام اسلام والوں کے پاس بھی عام طور پہ موجود ہے، یعنی بچہ بچہ اس کو جانتا ہے۔ تیسری چیز، پہلی کوالیفیکیشن کیا ہے کہ وہ کتاب اللہ میں نص کے طور پر موجود ہے، دوسری کیا ہے اہل اسلام کے ہاں عام طور سے پایا جاتا ہے، اور آگے تیسری بات بتا رہے ہیں ینقلہ عوامہم امم مضی من عوامہ، کہ ایک نسل کے لوگ اپنی پچھلی نسل کے عوام سے عوام منتقل کر رہے ہیں، یعنی
اس وقت سارے پاکستانیوں سے، یعنی میں نے میری نسل نے اپنے والدین کی نسل سے سارا علم جو تھا وہ آگے منتقل کیا ہے. تو پوری کی پوری عوام، پچھلی نسل کی پوری عوام سے اس علم کو منتقل کر رہے ہیں. اور یحکونہ عن رسول وسلم، چوتھی بات یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا تھا یا کیا تھا. ولا یتنازعون فی حقائقہ، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتے. ولا وجوبہم علیہم، اور اس پر بھی کوئی اختلاف نہیں کرتے کہ یہ کرنا ان پر لازم ہے. یہ چیزیں جن کی انہوں نے مثال دی ہیں، علم عامہ، 5 نمازیں، روزے وغیرہ، یہ چند مثالیں ہیں. دین میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو کہتے ہیں کہ اب یہ اس طرح کا علم ہے. یہ جو علم ہے اس کو ہم آج کل ہمارے ہاں جو فکر فراہی میں لوگ ہیں وہ تواتر کا علم کہتے ہیں. کہ وہ یہ بات میں اس کو نام بدلتے چلے گئے، لیکن اس کو انہوں نے علم عامہ کہا ہے، اسی کو ہم متواتر علم کہتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ حاضر علم العام، یہ جو علم عامہ ہے، الذی لا یمکن فیہ الغلط، اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. یہ بالکل پاک ہوتا ہے غلطی سے، کہ اس میں خبر دینے میں کوئی غلطی ہوئی ہو، یہ غلطی سے بچ جاتا ہے. اب امام شافعی جس زمانے میں بات یہ کر رہے ہیں، یہ اگر ان کی اپنی دریافت ہے تو بہت بڑی دریافت ہے. اور اگر امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے ذریعے سے ان کے ہاں ظاہر ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوگی، اگر وہاں سے بھی لیا تب بھی ان دونوں حلقوں میں اور امام شافعی کے ہاں یہ بہت بڑی اہم بات ہے جو انہوں نے دریافت کی، کہ جو چیز عوام سے عوام کو سارے مل کر اختلاف کے بغیر نقل کر رہے ہوتے ہیں، اس کی رپورٹ میں غلطی ہونے کا امکان نہیں ہوتا. غلط تعویل، اور اس میں تعویل کی بھی گنجائش نہیں ہوتی. ولا یجوز فی التنازع، اور اس میں جھگڑا بھی ممکن نہیں ہوتا کہ کوئی کہے 5 نمازیں فرض ہے، کوئی کہے نہیں 5 نمازیں تو میں تو واقف نہیں 5 نمازوں سے، ایسا نہیں ہوتا. تو یہ اب وہ پہلا علم ہے جو تواتر سے حاصل ہوتا ہے. اب جو ہمارا موضوع ہے آج اس کی طرف بڑھتے ہیں. تو دوسرا آدمی جو پوچھنے والا تھا وہ امام شافعی سے کہتا ہے کہ فَمَا الْوَجْهُ الثَّانِي، دوسرا علم کا کیا قسم ہے؟ تو امام شافعی کہتے ہیں قلت لہ، میں نے اسے کہا ما ینوب العباد من فروع الفرائض، یہ فرائض کے فروع میں سے جن کو انسانوں پر فرض کیا گیا ہے وہ ہوتے ہیں. وما یخص بہ من الاحکام وغیرہ، اور وہ جو احکام میں سے خاص ہوتے ہیں یا عام ہوتے ہیں وہ شامل ہیں. ومما لیس فیہ نص و کتاب، یہ وہ ہیں جس میں اللہ کی کتاب کے اندر حکم موجود نہیں ہوتا. ولا فی اکثر ہی نص و سنت، اور نہ سنت میں اس کا نص ہوتی ہے. وَإِنْ كَانَتْ فِي شَيْءٍ مِّنْهُ سُنَّةٌ، اور اگر اس میں کوئی سنت میں سے چیز ہوتی بھی ہے تو فَإِنَّمَا هِيَ مِنْ أَخْبَارِ الْخَاصَّةِ، تو وہ صرف اخبار الخاصہ میں ہوتی ہے. اخبار الخاصہ وہی ہے جس کو ہم خبر واحد کہتے ہیں، اور عرف عام میں اس کو حدیث کہتے ہیں. تو خاصہ کا مطلب چند لوگوں کے پاس جو خبر ہے، تو حدیث چند لوگوں کے پاس ہوتی ہے، عوام کے پاس نہیں ہوتی. اس لیے ایک اخبار العامہ جو پیچھے گزری ہیں باتیں وہ اخبار العامہ ہے، یعنی سب کو پتہ ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، سارے اس خبر سے واقف ہیں. لیکن حدیث سنانے والے چند علماء ہوتے ہیں، آج بھی ایسا ہی ہے، پرانے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا. تو کہتے ہیں کہ اگر سنت میں سے کوئی چیز ہوتی بھی ہے اس میں تو وہ اخبار الخاصہ میں ہوتی ہے، لا اخبار العامہ، یہ اخبار عامہ میں نہیں ہوتی. وما کان منہ یحتمل التاویل، اور یہ وہ ہے جس کی تعویل بھی ہو سکتی ہے اور جسے قیاس کے ذریعے سے سمجھا جاتا ہے. یعنی اس میں اجتہاد بھی شامل ہے، اس میں خبر واحد بھی شامل ہے، اس میں فروع شامل ہیں وغیرہ. ابھی اس میں جو شروع میں نے بات کی تھی، یہ دونوں باتیں اس میں اجتہاد بھی شامل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے بھی کچھ چیزیں شامل ہیں. ٹھیک ہے، ان سب کو انہوں نے ایک کیٹیگری میں کر دیا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ حدیث کو اور اجتہادات کو انہوں نے ایک کیٹیگری میں اکٹھا کیا ہے، کہ یہ وہ چیزیں جو فروع الفرائض میں ہیں، جو احکام کے خاص اور عام کرنے کا مسئلہ ہے، اس میں قرآن مجید میں تو بات نہیں ہوتی، سنت میں بھی اکثر یہ بات نہیں ہوتی. اگر کوئی سنت میں بات ہوتی ہے تو وہ اخبار احاد میں ہوتی ہے، اخبار خاصہ میں ہوتی ہے، اور یہ قیاس میں بھی ہوتی ہے اور اس کی تعویل کا امکان ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ اب جو چیز ہے یہ امام شافعی نے حدیث کے بارے میں کہی ہے. اب وہ کہتے ہیں یہ جو علم ہے اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟
اور جو پہلا میں نے قسم بیان کی اس سے کیا حاصل ہوتا ہے اس کو سمجھ لیجیے، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ کہتے ہیں فیاد ہاگا ان یکون واجبا وجوب العلم قبل اور موضوع ناصر له حتى يكون من علمه منتفلا فمن ترك علم غیر حاصل میں ترک۔ کہتے ہیں کہ اس علم کے بارے میں اس میں تو اس نے کہا تھا نا کہ یہ ہر کسی پر واجب ہے کہ یہ علم حاصل کرے، ٹھیک ہے، یہ جو میں نے کچھ اورنج کلر کا، تو یہ لازم تھا جو تمام مسلمانوں کو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بتائیے مجھے کہ یہ کیا واجب ہے، جو پوچھنے والا پوچھ رہا ہے، کیا اس کا علم حاصل کرنا واجب ہے یا لوگوں پہ اس پہ ذمہ داری نہیں ہے کہ بس کسی نے جان لیا تو کوئی نفلی سی چیز ہے تو ٹھیک ہے، اور جس نے چھوڑ دیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مثلا میں نے حدیث کا علم نہیں سیکھا تو میرے اوپر کوئی گناہ ہے یا نہیں ہے، میرے اوپر حدیث کا سیکھنا لازم ہے کہ نہیں ہے، یا وغیرہ وغیرہ کوئی اور تیسرا صورت ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیے، خبر کے ذریعے سے بھی، خبر کا مطلب ہے کوئی قرآن و سنت میں کوئی بات ہو یا کیا اپنی عقل سے بتائیے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ نہیں، نہ پہلی حالت ہے کہ یہ لازم ہے، نہ دوسری حالت ہے کہ یہ لوگوں کو اس علم سے بالکل بے پرواہ رہنا چاہیے، نہیں، کہتے ہیں کہ تیسری صورت ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ واضح کریں گے۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ فصف بیان کیجئے کہ تیسری صورت کیا ہے، اور پھر اپنی دلیل بھی بیان کیجئے گا، اور جو چیزیں لازم کرنے والی ہیں وہ بھی، اور جس پر لازم آتا ہے وہ بھی بتائیے گا، اور جس پر یہ علم لازم نہیں آتا وہ بھی بتائیے گا۔ تو کہتے ہیں امام شافعی کہ میں نے اس کو کہا کہ یہ درجہ علم ہے جو تمام لوگوں پر نہیں پہنچتا، یعنی سارے لوگ اس کو سیکھنے کے قابل نہیں ہیں، اور فرمایا کہ ولم یکلفھا کل خاص، اور تمام علماء بھی اس کے مکلف نہیں ہیں۔ دیکھیے عجیب بات ہے، حدیث ہے اس کے اندر، فقہ ہے اس کے اندر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث اور فقہ کا علم عوام تو نہیں سیکھ سکتے، اور پھر ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ تمام عالم بھی اس کے مکلف نہیں ہیں۔ ومن احتمل بلوغها من الخاصہ فلم یسعهم كلهم کافۃ یعطلوها، اور جو اس کا بلوغ یعنی اس تک پہنچ سکتے ہیں اور اس کو حاصل کر سکتے ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو معطل کر دیں، یعنی جو سیکھ سکتے ہیں ان کو سیکھنا چاہیے۔ تمام علماء پر لازم نہیں ہے، لیکن جو سیکھ سکتے ہیں وہ لازماً سیکھیں، اور جب کوئی سیکھ لیتا ہے ان خواص میں سے تو وہ علم کفایت کر جاتا ہے، یعنی فرض کفایہ والی کیفیت ہے کہ حدیث کا علم چند علماء نے سیکھ لیا، اکثر نے نہیں سیکھا تو بس کفایت کر گیا۔ جیسے ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو پوری برادری نہ بھی آئے، کچھ لوگ آ کر جنازہ پڑھ جائیں، میت کا جنازہ ہو جائے، تدفین ہو جائے، تو وہ سب کی طرف سے ذمہ داری ادا ہو گئی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو علم ہے حدیث کا اور یہ باقی چیزوں کا، یہ اگر کوئی سیکھ لے تو بس کفایت کر جائے، اور جو نہیں سیکھتا اس پر کوئی حرج نہیں رہے گا۔ لیکن وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی نہیں سیکھتا تو پھر حرج ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ البتہ کہتے ہیں کہ والفضل فیما لمن قام بها، وہ آدمی افضل ہوگا، اس کو فضیلت حاصل ہوگی جس نے اس کو سیکھ لیا، اس کے مقابلے میں جس کو اس کو نہیں سیکھا۔ اب آپ کو بات واضح ہو گئی ہوگی، میں اس کو خلاصہ کر دیتا ہوں۔ امام شافعی کے نزدیک علم دو قسم کا ہے، ایک علم عامہ ہے، ایک علم خاصہ ہے۔ علم عامہ وہ ہے کہ جو تمام لوگوں جو واقف ہوتے ہیں، وہ کتاب اللہ میں موجود ہوتا ہے، وہ تمام اہل اسلام کے پاس موجود ہوتا ہے، عوام سے عوام اس کو منتقل کر رہے ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال ہو رہا ہے کہ آپ نے یہ حکم دیا تھا، اور اس میں کوئی وہ حکایت میں فرق نہیں کرتے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، کوئی تعویل نہیں ہوتی، اور کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ علم خاصہ جو ہے وہ تمام لوگوں کو نہیں پہنچتا، تمام لوگ اس کے مکلف بھی نہیں ہیں، جو کر سکتا اس کو کرنا چاہیے، اور جس نے کر لیا اس نے فرض کفایہ ادا کر دیا، اور جو چھوڑ رہے ہیں اس کو نہیں سیکھ رہے ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ جو سیکھ لیتا ہے اس کا فضیلت اس کو حاصل ہے، کیونکہ اس کے پاس یہ اسی کا میں نے ترجمہ کر دیا ہے تاکہ آپ لوگ بعد میں دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیجیے۔ اب کہتے ہیں دونوں علموں میں فرق کیا ہے؟ دو علم جو تھے، ایک علم عامہ اور ایک علم خاصہ، ان دونوں میں فرق کیا ہے وہ سمجھیں گے تو پھر بات آگے چلیں گے۔ تو کہتا ہے کہ اب سوال جو ہوا اس کے کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ یہ کئی پہلو ہیں اس بات کے۔ منہ احاطۃ، جو پہلا علم ہے، جو بھی علم ہوگا اس دو طرح کا ہوگا، احاطۃ فی الظاہر والباطن، اور کہتے ہیں کہ ایک یہ ہوگا کہ
احاطہ فی الظاہر ہوگا. احاطہ کا مطلب کور کرنا. تو کہتا ہے کہ علم جو ہے اس کے کئی پہلو ہیں. ایک وہ ہے کہ جو باطن اور ظاہر دونوں کو کور کرتا ہے، اور ایک ہے کہ جو صرف ظاہر کو کور کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک ظاہر اور باطن کو پہلے سمجھ لیجیے. میں نے کہا کہ فیض جو ہے وہ جھوٹا ہے. ایک آدمی ہے فیض، میں نے کہا کہ فیض جھوٹا ہے. آپ نے میری گواہی پر، میرے جملہ بولنے پر فیض کو بھی جھوٹا سمجھ لیا. ٹھیک. آپ نے بھی فیض کو جھوٹا سمجھ لیا میرے کہنے پر کہ فیض جھوٹا ہے. آپ کے ماننے سے ظاہری طور پر تو فیض جھوٹا ہے، لیکن کیا میری بات کہنے سے کیا واقعی فیض جھوٹا ہے؟ تو جو واقعی ہے، جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی فیض جھوٹا ہے، یہ باطن ہے. کیونکہ میرے سامنے، آپ کے سامنے میری بات آئی ہے، میں نے کہا کہ فیض جھوٹ بول رہا ہے اس وقت، تو آپ نے بھی جھوٹا مان لیا. لیکن کیا واقعتاً میرا یہ گواہی درست ہے؟ واقعتاً فیض جھوٹ بول رہا ہے اس وقت. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مجھے غلطی لگی، وہ جو بات کہہ رہا ہے وہی صحیح ہو، اور میں نے جو دیکھا تھا جب فیض کو وہ کام کرتے ہوئے، اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے کہ میرے دیکھنے میں غلطی ہو. لیکن میں اس کو جھوٹا کہہ رہا ہوں اور آپ نے بھی جھوٹا مانا. آپ کا جو جھوٹا ماننا ہے یا میرا جھوٹا جو ماننا ہے اس کو، یہ ظاہری ہے. کیا واقعی وہ جھوٹا تھا اس وقت جب وہ بول رہا ہے؟ تو یہ اب ہمارے اندازے کی غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے علم کی غلطی ہو سکتی ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ کی غلطی ہو سکتی ہے. اس وجہ سے ہم واقعتاً اس کو جھوٹا نہیں مان سکتے. ظاہری طور پر عمل کر لیں گے، بچ جائیں گے، اس کو جھوٹا قرار دے دیں گے، جو کچھ بھی ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن فرض کر لیجئے کہ یہی جملہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ فیض جھوٹا ہے، تو کیا ثابت ہو جائے گا؟ کہ وہ ظاہری طور پر جو ہم سمجھ رہے تھے جھوٹا ہے، اب وہ اندر سے بھی پتہ چل گیا کہ ہاں واقعی وہ جھوٹا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو امام شافعی نے احاطۃ فی الظاہر والباطن کہا ہے. اور کہتے ہیں ایک علم ہوتا ہے کہ جس سے صرف حق ظاہری طور پر ثابت ہوتا ہے. تو جو پہلا علم تھا علم عامہ، اس سے یہ دونوں چیزیں ثابت ہوں گی. اور جو دوسرا علم تھا جس میں اخبار خاصہ بھی تھی، اس سے صرف یہ چیز ظاہر ہوگی، ثابت ہوگی. تو خبر واحد سے ہمیں صرف یہ چیز ثابت ہوگی کہ ایسا ہوا ہوگا. واقعتاً ایسا ہوا تھا نہیں. تو ہماری جو فکر فرائی کے ٹرمز ہیں اس میں یہ بات کی جائے تو قرآن مجید سے حاصل ہونے والا علم یا خبر عامہ سے حاصل ہونے والا علم واقعتاً درست ہوتا ہے. وہ واقعی ایسا ہوا ہوتا ہے، اور ظاہری بھی درست ہوتا ہے اور باطنی طور پر بھی درست ہوتا ہے. لیکن خبر واحد سے یا میرے ایک جملے سے جو بات حاصل ہوگی وہ صرف ظاہری طور پر درست ہو سکتی ہے. واقعتاً ایسا ہوا تھا. تو اس لیے پھر امام شافعی کے اس بات کے بعد لوگوں نے حدیث سنانے کے بعد جو جملہ کہنا شروع کیا، او کما قال، یا جیسے آپ نے فرمایا ہوگا. یعنی مجھے جو الفاظ رپورٹ ہوئے میں نے سنا دیے، لیکن کیا حقیقت میں آپ نے یہی الفاظ فرمائے تھے؟ نہیں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یا جیسے آپ نے فرمایا ہوگا، یا جیسے آپ نے فرمایا ہوگا. یہ جملہ بولتے تھے حدیث سنانے کے بعد. تو گویا یہ سمجھ لیجئے کہ علم کی دو قسمیں ہیں. تمام دنیا کا علم ایسا ہی ہے. علم کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جس میں ہمیں، جیسے سائنس میں آپ دیکھیں فرق کرتے ہیں، یہ تھیری ہے، یہ فیکٹس، یہ لاس ہے. یہ تین کیٹیگریز وہ کر دیتے ہیں. یہ تھیریز ہیں، یہ فیکٹس ہیں، یہ لاس. فیکٹس اور لاس جو ہیں وہ پہلے والی قسم کی ٹائپ کی چیزیں ہیں کہ واقعتاً ہمیں لگ رہا ہے کہ ایسا. لیکن جو تھیریز ہوتی ہیں وہ چونکہ ایڈجسٹ ہوتی رہتی ہیں، اس میں آگے پیچھے باتیں کرتے ہیں. گریوٹی اب مانی ہوئی بات ہے فیکٹ کے طور پر، جو آئنسٹائن کے نظریے کے بعد گریوٹی کا تصور بنا، وہ مانا ہوا ہے. اب وہ لیکن ایوولوشن، اس میں ہم ایک فیکٹ کے طور پر ہی لے کے چل رہے ہیں اس کو، لیکن وہ بارہ اس میں ایڈجسٹمنٹس ہوتی رہتی ہیں. تو جب وہ بالکل ہم ثابت کر دیں گے کہ لو جی ہم نے لیب میں کر کے دکھا دیا ہے کہ ایک اسپیشیز سے ہم نے دوسری اسپیشیز بنا دی ہے، تو پھر وہ کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ اس طرح کا فیکٹ ہو گیا ہے جس طرح کا زمین حرکت کر رہی ہے سورج کے گرد، اس طرح کا فیکٹ ہو جائے گا. تو تمام دنیا یہ علم میں فرق کرتی ہے. تو امام شافعی نے
انسانیت کے ایک دور میں جب ابھی یہ باتیں نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے علم کی 2 قسمیں کر کے بتایا کہ یہ علم 2 ٹائپ کا ہوتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ احاطہ جو ہے کور کرنا، کہ میری انفارمیشن نے فیض جھوٹا ہے صرف ظاہر کو کور کر رکھا تھا، کیونکہ میں نے وہ واقعہ دیکھا تھا۔ اب وہ فیض کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کر رہا، تو میں نے ظاہر کو دیکھا کہ فیض جھوٹ بول رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ باطن سے بھی واقف ہیں، ظاہر سے بھی واقف ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو جملہ بولا تو اس سے اس کے باطن کے بارے میں پتہ چل گیا کہ ہاں وہ جو ساجد جو جملہ بول رہا تھا وہ غلط فہمی نہیں تھی، وہ ٹھیک تھی، لیکن جب تک اللہ کی گواہی نہیں آئی تو وہ میری غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ احاطہ جو ہے ما کان نص حکم اللہ اور سنت رسول اللہ، کہتے ہیں کہ احاطہ جو دونوں والا احاطہ ہے وہ کس کا ہوگا؟ یا اللہ کے حکم کا ہوگا، نص قرآن کا، یا سنت رسول کا ہوگا، جس کو عامہ سے نقل کیا ہوگا۔ جو پہلا علم ہے کہ عوام سے عوام نقل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جب امت کہہ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں سکھائیں تو واقعتاً ایسا ہے، یہ ظاہری طور پر بھی ٹھیک ہے، حقیقی طور پر بھی ٹھیک ہے کہ ہاں واقعی آپ نے 5 نمازیں پڑھائی۔ فجر کی رکعتیں کتنی تھی؟ 2، واقعتاً آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ اس کو عام زندگی کی مثال سے دیں تو امریکہ دنیا میں موجود ہے، یہ خبر عامہ ہے، ہم نے خبر عامہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے سنی ہے اور آگے پہنچا رہے ہیں، اس پر ہمیں پورا یقین ہے کہ ہاں امریکہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ٹرمپ نے وہ بے ایمانیاں کی تھی جس کی وجہ سے اس کو اگلے الیکشن میں نہیں آنے دیا گیا، تو یہ ممکن ہے کہ درست ہو، ممکن ہے غلط ہو، لیکن امریکہ دنیا میں موجود ہے، یہ بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے دونوں چیزیں، تو اب کہتے ہیں کہ یہ عامہ سے عامہ جو نقل ہو رہی ہے اللہ کے حکم میں سے اور سنت رسول میں سے، وہ احاطہ کر رہی ہے۔ فہذان السبیلان اللذان یشرع بہما فیما احل انہ حلال و فیما حرم انہ حرام، اس میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جس میں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور یہ وہ علم ہوتا ہے لا یسع احد عندنا جہل ولا شک فی، کہ جس میں کوئی آدمی اس سے ناواقف ہو، اس کا امکان بھی نہیں ہوتا اور اس میں شک بھی کوئی نہیں۔ وعلم الخاصہ سنت من قبل الخاصہ، جو علم خاصہ ہے وہ جو چند لوگوں کے پاس ہوتا ہے، اور سنت میں سے بھی جو خبر الخاصہ ہے یعرفها العلماء، ان کو صرف علماء جان رہے ہوتے ہیں، ولم یکلف غیرهم، ان کے علاوہ کوئی مکلف بھی نہیں ہے، وہی موجودۃ فیہ، اور ان کے بیچ میں موجود ہوتا ہے، اور فی بعضهم، یا کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کچھ کو پتہ نہیں ہوتا، بصدق الخاص المخبر، اور وہ کچھ لوگ جان رہے ہوتے ہیں کہ جو خبر دینے والا ہے وہ سچا ہے کہ نہیں سچا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لازم ہے اہل علم کے لیے کہ جب ان کو بات پتہ چل جائے کہ یہ سچی آدمی نے بتائی ہے بات، تو وہ اس کو ضرور اختیار کریں، ان کے اوپر لازم ہے، جس کو پتہ چل جائے کہ خبر دینے والا سچا ہے اس کو ضرور اختیار کریں۔ تو وَهُوَ الْحَقُّ فِي الظَّاهِرِ، تو خبر واحد سے اس شرط کے ساتھ ملنے والا علم کہ رپورٹ کرنے والا سچا ہے، درست ہے، تو یہ علم جو ہے یہ ظاہر میں حق ہوگا، وَهُوَ الْحَقُّ فِي الظَّاهِرِ، یہ صرف ظاہری طور پر حق ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کی دلیل، اس کو ماننے کی دلیل کیا ہے؟ یہ جو بات ہے یہ پھر کایا پلٹ گئی۔ امام شافعی سے پہلے حدیث کو یہ اہمیت نہیں دی جا رہی تھی جو امام شافعی کے بعد دی جانے لگ گئی، وہ اس دلیل کی وجہ سے اور اس پوری تفصیل کی وجہ سے کہ میں یہ نہیں منوانا چاہتا کہ حدیث سے آپ حق ظاہر اور باطن میں ماننے کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، خبر واحد سے حق تو پورا معلوم نہیں ہوتا، لیکن ظاہری طور پر حق اس وقت معلوم ہو جاتا ہے جب ہمیں پتہ ہو کہ بتانے والا سچا آدمی ہے۔ تو اب انہوں نے دلیل کیا دی؟ دلیل اتنی مضبوط ہے کہ پھر اگلی 12-13 صدیاں بہہ گئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم قتل کر دیتے ہیں 2 گواہوں کی وجہ سے، کہتے ہیں اتنا بڑا کام ہم کر دیتے ہیں کہ 2 گواہوں کی وجہ سے ایک آدمی کی جان لے لیتے ہیں، تو کیا 2 گواہوں کی وجہ سے ہم حدیث رسول نہیں مان سکتے؟ یہ انہوں نے دلیل دی، اور اس کا کوئی شبہ نہیں کہ اگلی 12-13 صدیوں میں اس کا کوئی جواب دریافت نہیں ہوا۔ احناف بھی پھر قائل ہونا شروع ہو گئے، مالکیہ بھی قائل ہونا شروع ہو گئے، اور شوافی بھی قائل، وہ تو اپنے امام کے پیچھے چل رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کما نقتل بشاہدین، اب وہ آگے جملہ دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ 2 گواہوں کی گواہی سے اس کا قاتل ہونا
क्या वाक़तन साबित हो जाता है? कहते नहीं, ज़ालिका हक़्क़ुन फ़ी ज़ाहिर, ये भी ज़ाहिरी हक़ होता है कि ये कातिल है। यानी दो गवाहों से और कुछ साबित नहीं होता सिवाय इसके कि हाँ ये वाकई आदमी कातिल है। हकीकी तौर पर पता चल जाता है नहीं। यानी कई जजों ने कई फैसले दिए होंगे इस ख्याल के साथ कि अब हमारे पास गवाहियां हैं, क्या करें, लेकिन लग नहीं रहा कि ये कातिल है। ये कई केसेस ऐसे होंगे। मैंने दो एक जजेस से जो मुलाकात में कभी हुई तो पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि हाँ कई केसेस में हमें ऐसा होता है कि हमें इत्मीनान नहीं होता, हम बड़ा उसको टालते रहते हैं, तारीखें देते रहते हैं कि शायद कोई बात सामने आ जाए, लेकिन गवाहियाँ ज़ाहिरी चीज़ें उसके खिलाफ जा रही होती हैं, हमें नजर आ रहा होता है कि ये कातिल नहीं है। वो कहते हैं कि क्यों जाहिर में हक है ये, वक़द युमकिनु फ़ीहि शाहिदैन गलत, क्योंकि दोनों शाहिद, दोनों जो गवाह हैं वो गलती कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि फैज़ झूठा है, तो फैज़ के झूठा होने की जो बात थी वो मेरी परसेप्शन थी, मेरी वो ऑब्जर्वेशन थी, वो हो सकता है गलत हो। तो ऐसे ही कहते हैं कि दो आदमी ने देखा उसको कत्ल करते हुए, तो हो सकता है तो गलती की हो। मिलता जुलता कोई आदमी ऐसा हो जिसको उन्होंने ये क्यास कर लिया हो, ये समझ लिया हो, या ये बेचारा वहां पे कत्ल करके नहीं उठा था बल्कि वो तो लाश देकर उठा था, उन्होंने समझा कत्ल कर दिया क्योंकि उसके हाथ में छुरी पकड़ी हुई थी जो वहां पड़ी हुई थी, वगैरह वगैरह। तो गवाहों को गलती लग सकती है, इसलिए ये जो दो गवाहों से हम कत्ल कर रहे होते हैं, सजाए मौत दे रहे होते हैं, तो वो ज़ाहिरी तौर पर दे रहे होते हैं। तो कहते हैं अगर ज़ाहिरी तौर पर किसी की जान ली जा सकती है तो उस इल्म को कबूल क्यों नहीं किया जा सकता? ठीक हो गया। अब वो बात को ख़त्म करते हैं इस बात पर कि फ़औजद जो पूछने वाला है वो कहता है, अच्छा ये अब दूसरी बात शुरू हो गई। तो वो लेकिन इतनी बात समझ लीजिए कि जो ज़ाहिरी तौर पर इल्म के दो हिस्से हो गए, अहदु इहाततुन बिल हक़ फ़ी ज़ाहिर वल बातिन, ज़ाहिर और बातिन दोनों में हक़ का इहाता हो जाए, दोनों में हक़ साबित हो जाए। वल आखिर इहाततुन बिहक़्क़िन फ़ी ज़ाहिर दूनल बातिन, और दूसरा ये है कि ज़ाहिरी तौर पर तो हक़ साबित हो जाए, लेकिन बातिनी तौर पर, हकीकी तौर पर हम नहीं कह सकते कि उसमें साबित हुआ है। ठीक है, तो ये अब पूरी बात है उनकी। इस बात ने जो अगली दुनिया है उसको कर लिया। तो इमाम शाफी के बाद फिर हदीसों को माना जाने लगा। अब ये जो इल्म आमा और इल्म खासा है, दोनों के नतीजे जो निकले हैं वो मैंने नीचे बयान कर दिए। इसमें अल्लाह का हुक्म होता है, सुन्नत रसूल होती है, आम से आम लोग उसको नकल कर रहे होते हैं, तो कुरान मतवातिर हो गया, सुन्नत मतवातिर इसके अंदर होगी, और ये अंदर और बाहर से हक होता है। जबकि यहाँ सूरत हाल क्या है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चे रावी की खबर है, और ये ज़ाहिरी तौर पर हक होता है, बातिनी तौर पर हक नहीं होता। यानी हमें उसका यकीन नहीं होता कि हो सकता है कि दुरुस्त हो सकता है कि गलत हो। ये अब इल्म है इमाम शाफी के नज़दीक। तो अब इसमें जो नतीजे की बात है, खबर आमा जो गलती का इम्कान ख़त्म कर देती है, और सच्ची खबर जो खबर रवायत से होता है, सच्ची गवाही जो गलती का इम्कान रखती है लेकिन हम अमल करते हैं। यानी कोई जज ये नहीं कह सकता कि गवाहियां तो मुझे मिल गई लेकिन मैं सजाए मौत नहीं। ठीक है, तो इस पर अमल करना जरूरी हो जाता है, इस पर अमल और मानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो अपनी हकीकत में भी सच है। तो जिसको मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने कह दिया कि ये कातिल है, तो बस अब हमें यकीनन मानना है कि वो कातिल है। लेकिन काजी के कहने पर हम मजबूरन ज़ाहिरी तौर पर मान रहे हैं, लेकिन क्या वाक़तन हकीकत में वो कातिल है? इसकी हमारे यहाँ सियासत में जो बातें चल रही हैं, पहले नवाज शरीफ को गद्दार कहा गया, अब इमरान खान को वो 9 मई का गद्दार बता रहे हैं। तो अब हमें नहीं पता कि ये हकीकी तौर पर दुरुस्त है कि नहीं। दोनों इम्कानात हैं कि दोनों वाक़तन गद्दार हों, और दोनों का इम्कान है कि दोनों गद्दार ना हों, और ये भी इम्कान है कि एक गद्दार हो एक ना हो। तो हकीकी तौर पर हमें नहीं मालूम, हमें ज़ाहिरी तौर पर मालूम है कि इमरान खान और नवाज शरीफ के बारे में अदालतों ने क्या बयान दिया है। ठीक है, तो इस तरह की नौइयत है। इस नौइयत में हम हर इंसानी इल्म जो दरियाफ्त होता है उसकी हकीकत यही होती है। अब उसमें जो दलील उन्होंने दी गवाही वाली, वो दोबारा उन्होंने दोहराई है सफ़ा अपनी किताब के इस पर। तो कहते हैं कि फल हुज्जा फी हिंदी अन यलज़िमुल आलमीन हत्ता ला यकुन लहुम रद्दुन मा काना मनसूसन मिन्हु कमा यलज़िमु अन यक़बुलु शहादतल अदू।
تو کہتے ہیں کہ خبر واحد کو اس لیے ماننا لازم ہوگا، پورا پڑھ لیتے ہیں، ما کان من سنت من خبر الخاصہ، جو سنت میں سے خبر خاصہ ہوگی جس میں خبر میں اختلاف ہو رہا ہے، یعنی ایک ہی بات کو دو تین لوگ مختلف طریقے سے بیان کر رہے ہیں، فیکون الخبر محتملا للتاویل، تو اس طرح کی خبروں کی تعویل کی جائے گی، اس کو منوان نہیں مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو بھی خبر واحد، جو بھی حدیث ملے گی، حدیث لکھ لیتے ہیں، جو بھی حدیث ملے گی، کیونکہ اس میں اختلاف ہو رہا ہوتا ہے، کوئی ایک بات رپورٹ کر رہا ہے، کوئی اس کا ورژن بی بیان کر رہا ہے، کوئی اس کا ورژن سی بیان کر رہا ہے، تو ہم جب اس طرح خبر پہنچے گی تو پھر اس کو ہم کہیں گے تعویل کی جائے گی۔ اب ہم تعویل کریں گے کہ یہ ورژن لینا ہے، یہ ورژن لینا ہے، یہ ورژن لینا ہے، یا تینوں میں سے مکس کر کے کوئی چوتھا ورژن بنانا ہے، ٹھیک ہے، یا قرآن کی روشنی میں اس کو دیکھ کر ظاہری بات سے ہٹا کر تینوں کو نہیں مانا ہم نے، لیکن ہم نے کوئی ایک اور بات بنانے کی کوشش کی، یہ تعویل سارا اس میں۔ تعویل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اپیرنٹ میننگ ہوتے ہیں وہ نہ لیے جائیں، اس کو چینج کر کے صحیح کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو خبر ہے وہ طریق الانفراد یعنی خبر واحد کے ذریعے سے آتی ہیں، اور اس کے اندر میرے نزدیک امام شافعی کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ اس کا رد نہ کیا جائے جو منسوس بات ہو جائے، یعنی حدیث میں کوئی ایسی بات آ جائے جو منسوس ہو جائے، منسوس وہ بول رہے ہیں تو قرآن میں آ جائے یا سنت عامہ میں آ جائے، تو پھر ہم اس کو انکار نہیں کر سکتے، اور یا اس طرح آ جائے کہ عادل گواہوں کی گواہی مل جائے، تو پھر ہم اس کو کتاب اور خبر عامہ کی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مطابق مان لیتے ہیں۔ دو شرطیں اگر وہ پوری کر دے کہ منسوس بات کے مطابق ہو جائے اور اس کے گواہ بھی عادل ہو جائیں، تو پھر ہم اس کو مان سکتے ہیں کہ ہاں اب یہ ٹھیک ہے، اس پہ ہم عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ اب خبر عامہ قبول کرنے کی بجائے غلطی سے پاک ہونا، اور اس کے اندر احاطہ ظاہر و باطن ہوتا ہے، اس لیے خبر عامہ جو ہے وہ پکا علم متواتر، اور خبر خاصہ قبول کرنے کی وجہ یہ ہے کہ منسوس حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، احاطہ ظاہری۔ اب اس میں جو دلیلیں انہوں نے دی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، کہ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا کہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں وہ یاد کر لو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو بات والے ہوں زیادہ بہتر ہوں تم سے سن کر وہ بات مان لیں۔ اس طرح آپ نے قبلے کا حکم ایک آدمی کو بھیجا جا کے مسجد قباء میں بتا کے آیا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا، لوگوں نے ایک آدمی کی بات سن کر قبلہ تبدیل کر لیا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ ابو بکر صدیق اکیلے گئے تھے حج کے اوپر، اور حج کا امام بن کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام دیا، تو بس ایک آدمی کی طرف سے بات پہنچ گئی، ان کے پیچھے حضرت علی کو بھیجا کہ یہ بھی پڑھ کے سنانا ہے، تو حضرت علی بھی اکیلے تھے، ان کی بات کو بھی مان لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب امت پہ جو اثرات ہے، پہلے جو امت ہے ان میں حنفی مثال کے طور پر دیکھ لیجیے، امام ابو حنیفہ جو تھے وہ سنت متواترہ سے مخالفت پر حدیث کو رد کرتے تھے، حدیث کو صرف سند کی وجہ سے قبول نہیں کرتے، یعنی سند صحیح بھی ہو جائے تبھی قبول نہیں کرتے تھے، یہ سخت تھے اتنے، بلکہ اپنے مجتہدانہ رائے کی بنا پر قبول کرتے تھے۔ یعنی امام ابو حنیفہ کا طریقہ کیا تھا کہ سنت کے خلاف ہو جائے تو رد کر دیتے تھے، اور صرف سند کی وجہ سے قبول نہیں کرتے تھے کہ سند درست ہے اس لیے مان لی جائے، بلکہ اپنی مجتہدانہ رائے کی بنا پر قبول کرتے تھے۔ تو دو چیزیں ان کے سامنے تھیں، ایک قرآن و سنت اور دوسری ان کی اپنی رائے، تو ان دونوں کے نیچے حدیث آ جاتی تھی، یہ طرز عمل تھا۔ یعنی حاکم کون ہے؟ حاکم یا سنت متواترہ ہے یا قرآن ہے، اس میں جو قرآن کا لفظ نہیں اس لیے میں اپنی طرف سے لکھ رہا ہوں، دوسری جگہ مجھے معلوم ہے، اور یہ تمہید ہے اس کتاب سے حوالہ ہے، تو سنت یا قرآن سے یا امام ابو حنیفہ کی رائے سے صحیح لگے تو پھر مانی جائے گی، ورنہ انکار کر دیا جائے۔ تو حاکم کون ہے؟ سنت اور ان کی رائے، جبکہ ہونا کیا چاہیے جو ہمیں اپیرنٹ لگتا ہے امام شافعی کے مطابق کہ رائے حدیث کے مطابق تبدیل ہو، ٹھیک ہے۔ اب جو ان کے برہان ہے فی اصول الفقہ، اس میں لکھا رد ابو حنیفہ اخبار الحاد کی تفاصیل ما یوم بہی بلبا، وہ ان اخبار کو رد کر دیتے تھے جن کے اوپر عموم بلوا کے خلاف ہونے کا، یعنی ساری امت ایک کام کر رہی ہے اور حدیث کہتی ہے کہ ایسا نہیں، ٹھیک ہے، اس کو رد کر دیتے۔ اب تیسری چیز آ گئی،
अमूम बलवा। अमूम बलवा का मतलब है कि सारे लोग कर रहे हैं, और हदीस आगे कह रही है ऐसा नहीं। मसलन रफ़ा दैन नहीं हो रहा, हदीस आगे कह रही रफ़ा दैन करो, वो कहता नहीं मानूंगा। पहली चीज क्या है? सुन्नत। दूसरी चीज क्या है? राय। तीसरी चीज क्या है? अमूम बलवा। ला यदुल इमाम अबू हनीफा सुन्ना नबविया फी रुतबतिन वाहिदा। इमाम अबू हनीफा सुन्नत नबवी को एक ही रुतबे पर नहीं रखते थे, बल युक़द्दिम मसला सुन्ना अल कौलिया अल फ़िलिया, बल्कि वो कौली सुन्नत को फेली सुन्नत के ऊपर फौक रखते थे। यानी जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला ना मिले वो उसको सुन्नत नहीं मानते थे। किसने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कर रहे थे, तो उसकी गलती हो सकती है उसमें देखने में, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला जब आ जाएगा तो वो अहमियत देते थे, क्योंकि जो फेल है उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास भी हो सकता है। जैसा कहते हैं युक़द्दिम सुन्ना अल मुतवातिर अल खबर अल अहाद, जब तारुज़ हो जाता था तो फिर मतवातिर को वो मुकद्दम रखते थे, अव्वलियत देते थे। और ये सूरत में होता था जब दोनों को इकट्ठा नहीं कर पाते थे। बल इन्नहु यतरिकुल अमल बिखबर वाहिद इज़ा खालफ़ा कायदतन शरइय्या माखूज़ा मिन नस्ल कुरान व सुन्नह। बल्कि उस वक्त भी खबर वाहिद पर अमल नहीं करते थे, उस वक्त भी खबर वाहिद पर अमल नहीं करते थे जब वो ऐसे किसी कायदा शरीयत के कायदे के खिलाफ होती थी जो कुरान और सुन्नत से उन्होंने माखूज किया होता था। ठीक है, तो उन्होंने एक राय बनाई हुई थी कुरान पढ़ के सुन्नत पढ़ के, उसके खिलाफ अगर चलाए तो नहीं मानते थे। अब आगे देखिए, अनल क्यास युकद्दिम अल खबर वाहिद, कि क्यास को अव्वलियत दी जाएगी खबर वाहिद के मुकाबले में अबू हनीफा के मुताबिक और कूफियों के मुताबिक। और जो इमाम शाफी ने किताब लिखी है वो कूफियों के लिए लिखी है, यानी इन्हीं लोगों के लिए, इमाम अबू हनीफा के लिए। इसलिए वो जो काला कायलिन है, जो पूछने वाला है, वो असल में कोई कूफी है या अबू हनीफा रहमहुल्लाह के मानने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये हनफी नुक्ता नजर है, लेकिन आज आप देख लीजिए तो क्या सूरत हाल है। ठीक है, ये उसी तरह का मैं इसको छोड़ देता हूँ, तकरार होगी। अब ये तो था वो हनफी पुराना, लेकिन इमाम शाफी के बाद इमाम मोहम्मद और इमाम यूसुफ ने अखबार अहद को तरजीह देना शुरू कर दी। वो अपना क्यास छोड़ देते थे, अगर हदीस के खिलाफ होता हदीस को कबूल करते थे। तो इमाम शाफी के बाद उनके यहाँ ये चेंज आया है। वो हो सकता है खुद उनके यहाँ अपने यहाँ आया हो, लेकिन इमाम शाफी के असरात हो सकते हैं। अब ये जो असरात होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक असर वो होता है जो आदमी को फॉलोअर बनाता है, ठीक है, और एक असर वो होता है जो रिएक्शन पैदा करता है। तो इमाम शाफी की बात पर को यूँ समझिए कि अगर हनफी यहाँ खड़े थे तो इमाम शाफी ने हदीस को मनवाया और इब्न हजम ने और मनवाया। एक एंगल ये हो सकता है देखने का। दूसरा ये कि इमाम शाफी ने इसको कहा कि ये हदीस जो है ये इहाता ज़ाहिर करती है, हकीकी इल्म नहीं बताती। लेकिन इब्न हजम ने कहा कि नहीं, ये इहाता बातिन भी करती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये रद्द-ए-अमल है इमाम शाफी की बात का, कि वो कहते हैं तुमने हदीस का सत्यानाश कर दिया, हदीस तो ये है। लेकिन कोई ये भी कह सकता है कि इमाम शाफी की बात को उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो दोनों दोनों तरह की बात हम कह सकते हैं। अब जो दो किस्में इमाम शाफी ने कर दी वो सारे मान रहे हैं, कोई उसका इनकार नहीं कर रहा है, पूरी उम्मत उस पर मुत्तफिक है। इमाम शाफी ने जो दो किस्में कर दी, एक वो तवातर वाला इल्म और खबर आमा वाला, और एक खबर खासा वाला, इन दोनों में वो फर्क करते चले जा रहे हैं। तो मिनल अखबार माना कलहुल वाहिद, अब ये भी कह रहे हैं कि किस्म सानी जो है, सेकंड जो टाइप है वो है जो वाहिद से वाहिद को बयान कर रहा हो, जब उसकी रवायत दुरुस्त हो, आदिल रावी की हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मुत्तसिल कर दे। तो कहते हैं कि इससे वाजबल अमल बही और वाजबल इल्म बिस्सिहत ही ऐज़न, इससे इल्म भी साबित होगा। यानी वाजबल अमल का मतलब है ज़ाहिरी इहाता इमाम शाफी के अल्फाज में, और वाजबल इल्म का मतलब होता है बातनी इहाता। तो इब्न हजम ये कह रहे हैं कि दोनों माने जाएंगे। ठीक है, मैं बाकी नहीं पढ़ रहा, बुनियादी नुकता इसमें यही है। आगे चलते हैं, उसकी दलील देते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम निकलो, सारे दीन सीखो, तफक्को हासिल करो, और फिर जो तफक्को हासिल कर ले वो इंतजार करने जाए। तो खबर अकेला आदमी होगा, उसके इंतजार को अल्लाह ताला ने कबूल करने का हुक्म दिया। तो तफक्को वाले आदमी का इंतजार कबूल करना होगा, तो खबर वाहिद भी कबूल हो सकती है। ठीक है,
दूसरी दलील वो कहते हैं कि बादशाहों को नबी वसल्लम ने खत लिखे, एक आदमी खत लेकर गया था, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि उन्होंने मानने से इनकार कर दिया हो। तो नबी वसल्लम ने भेजा है तो इसका मतलब है कि एक आदमी से बात साबित हो जाती। काजी, और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काजी भेजे, माल भेजे, एक एक आदमी होता था, मुअल्लिम भेजे, वो जाके सिखाता था। तो लिहाजा मानना पड़ेगा कि एक आदमी से इस तरह वो दलीलें देते जा रहे हैं। और इसमें भी अल्लाह ताला ने यही कहा है कि सूरा जो हुजरात है कि जब कोई वो कह रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं है कि एक आदमी की बात, अल्लाह ताला तो कह रहे हैं कि फासिक की बात भी मानी जाएगी जब वो तहकीक से साबित हो जाए। ठीक है, जब कोई तुम्हारे पास फासिक खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लो। ऐसा ना हो कि जहाँ जज्बात में जाकर तुम उस कौम पे हमला कर दो और बाद में पछताओ कि वो फासिक झूठी खबर लेकर आया था, उसने फितना पैदा किया और आप फितने का शिकार हो गए। जब फासिक खबर लेकर आए तो उसको जरूर तहकीक कर लिया करो, ये उन्होंने कह दिया अल्लाह ताला ने। तो उसका मतलब है कि फासिक की खबर ही मानी जाएगी अगर तहकीक कर ली जाए। अब वो जो पिछली सारी बात हुई है इब्ने हजम की, जो चलिए उनकी किताब के अंदर से उसका खुलासा है, ना कि मेरे यहाँ जो बहस हुई। तो कहते हैं कि तमाम हनफी, तमाम शाफी, जमहूर मालिकी, तमाम मौसला, तमाम खवारिज मानते हैं कि खबर वाहिद सिर्फ अमल लाजम करती है। इनकी राय इस बुनियाद पर है कि खबर वाहिद में झूठ, खता और वहम का इम्कान पाया जाता है, यानी गलती लगने का जो इम्कान है। इब्ने कैसान ये कहता है कि अगर 100 हदीस और में सिर्फ एक ज़ईफ हो तो उसमें एक के मुतय्यन ना होने की वजह से हम 100 की 100 रवायत का इनकार कर देंगे, क्योंकि कोई खबर वाहिद यकीनी हद तक नहीं पहुंचाती और उनमें झूठ, वहम, खता और मनसूख होने का इम्कान होता है। मिसाल के तौर पर ये लिफाफा है, इसमें मैंने आपको 100 टॉफ़ियाँ दी और कहा कि एक टॉफ़ी जो है वो उस जहरीली है, अब आप कोई भी नहीं खाएंगे। ठीक है, इब्ने हज़म कहते हैं कि नहीं, अगर हमें पता चल जाए, टेस्ट को मिल जाए कि हम जहरीली टॉफ़ी को निकाल सकते हैं तो निकाल लेंगे, बाकी निकालने में खा लेंगे। ठीक है, तो अब वो कहते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास एक ऐसी दलील है कि जो साबित कर देती है कि कुरान मजीद के अलावा हदीस को भी माना जा सकता है। अब मैं मुख्तसर तौर पर बयान करता हूँ ताकि ये पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उन्होंने कहा कि सईदा आयशा पे तोहमत लगी, सईदा आयशा पे तोहमत लगी तो तोहमत लगने का ये क्या, नौजुबिल्ला वहाँ पीछे रुक गई थी और ये हो गया। तो अब तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी सईदा आयशा नौजुबिल्ला झूठी भी हो सकती हैं, सच्ची भी हो सकती हैं, यानी गुनहगार भी हो सकती हैं, बेगुनाह भी हो सकती हैं, और अवाम भी यही सोच रहे हैं। खबर लाने वाले जो लोग थे वो पूरा एक ग्रुप था 25-50 लोगों का। अब उन 25-50 लोगों की बात मानी जाए कि सईदा आयशा की बात, दोनों खबरें वाहिद की टाइप की चीज़ें। ठीक है, इल्ज़ाम लगाने वाला भी एक अकेला आदमी है और अपनी गवाही देने वाली भी एक अकेली खातून है, तो किसकी बात मानी जाएगी? तो उन्होंने कहा दोनों का इम्कान है गलत होने का, सही होने का। लेकिन जैसे ही अल्लाह ताला की तरफ से आयतें नाज़िल हुई तो क्या हुआ, सईदा आयशा की बात सच्ची साबित हुई और मुनाफिकीन की बात गलत हो गई। अब वो कहते हैं कि खबर वाहिद जो है उसमें गलती का इम्कान है, झूठ का इम्कान है और नस्ख का इम्कान है। तो खबर वाहिद के अंदर ये 3 नक्स लगे हुए हैं। ठीक है, इस वजह से खबर वाहिद जन्नी है। इस जन्नी खबर को हम जाकर वहां देख सकते हैं। मसलन मैंने कहा कि फैज झूठा है, तो आप तहकीक करके मालूम कर सकते हैं कि उसने उससे जो काम किया था, वहाँ 4-5 लोग थे, उन्होंने कहा जी हाँ ऐसा किया था, तहकीक हो गई, तो फैज झूठा साबित हो गया। या अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से यकीनी बात मालूम हो जाए। तो अब इस प्रोसेस के बाद खबर वाहिद यकीनी हो जाएगी कि जैसे ही अल्लाह ताला ने बताया कि सैयदा आयशा पाक दामन है, तो सैयदा आयशा की खबर वाहिद यकीनी हो गई और मुनाफिकीन की खबर वाहिद यकीनी तौर पर झूठी हो गई। दोनों में यकीन हासिल हो गया। सैयदा आयशा की बात पर सच्चाई का यकीन हो गया और मुनाफिकीन की बात पर झूठा होने का यकीन हो गया। उसके बाद जो है वो इमाम शातिबी हैं। इमाम शातिबी जो हैं उन्होंने इब्ने हज़म से भी असर लिया है और इमाम शाफी की भी, और उन्होंने कहा कि सुन्नत जो है सारी की सारी वो कुरान पे बुनियाद रखती है। क्यों? क्योंकि उस जन से निकालना चाहते हैं। तो लेकिन उन्होंने फिर सारे असूलों को तोड़ा है। वो कहते हैं कि ये बात ठीक है इब्ने हज़म की कि दीन कतई होना चाहिए, इमाम शाफी की बात भी ठीक है। तो आप कहते हैं कि सुन्नत कुरान में बुनियाद रखती है, बस ये उन्होंने कह दिया।
البتہ قطعیت صرف استقراء کو حاصل ہوتی ہے. استقراء کا مطلب جس کو ہم کہتے ہیں سروے کرنا. انڈکٹیو لاجک کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے کہ ہم نے اکثریت کو دیکھا اور پھر ہم نے یا ڈیڈکٹیو لاجک میں دیکھا کہ ہم نے اکثریت کو دیکھا تو ہم نے ایک نتیجہ نکالا، یا ہم ایک سیمپل کو دیکھا اور پھر پوری اکثریت کے لیے وہ کہتے ہیں یہ تو چیزیں قطعی ہوتی ہیں، لیکن یہ قطعی نہیں ہوتا کہ قرآن نے ایسا کہہ دیا یا سنت نے ایسا کہہ دیا. تو اب قرآن و سنت دونوں کے اصولی احکام کو قطعیت حاصل ہے کیونکہ انہیں استقراء حاصل ہے، وہ ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو لاجک پر پورے ہو جاتے ہیں. تو خبر واحد یا کوئی بھی ضمنی بات اس وقت مانی جائے گی جب وہ قطعی کی طرف راجع. تو خبر واحد اس وقت مانی جائے گی جب وہ قرآن و سنت کے اصولی احکام کے مطابق ہو یا وہ استقراء سے ثابت ہوتی ہے. تو خلاصتاً یہ ہے کہ حدیث کے بارے میں چند اہم موقف یہ ہیں کہ حدیث کو قانون میں صحابہ کے زمانے میں ایک طرح سے مانا گیا، پھر امام شافعی کے ہاں صرف واجب علم مانا گیا یا واجب عمل، ابن حزم کے ہاں واجب علم اور عمل دونوں مانا گیا، امام شاطبی کے ہاں قرآن کو سنت کو قرآن کے حوالے کر کے اس کو سپورٹ دی گئی ہے، اور سر سید وغیرہ جو ہے وہ سرے سے انکار کر دیا کہ وہ. تب یہ امام شافعی کے پہلو سے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے امام شافعی نے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ ضمنی دائرے سے وہ بھی نکال نہیں سکے تو لوگ مستقل طور پر حدیث کے بارے میں سخت رویہ اختیار کرتے چلے گئے. ابن حزم نے بڑی زور لگا کر یہ بات کرنے کی کوشش کی کہ وہ بھی قرآن سنت کی طرح ثابت ہے، لیکن ان کی بات سوائے اہل ظاہر کے کسی اور نے قبول نہیں کی. تو آج بھی ہم امام شافعی کے مسلک پر کھڑے ہیں، اور جو سر سید اور ان کے فالورز ہیں انہوں نے ٹوٹلی انکار کیا اس بات کا کہ امام شافعی کی بات درست نہیں ہے. وہ پرانے حنفیوں کی طرح ہو گئے کہ ٹھیک ہے کوئی بات سچی نکل آئی تو مان لیں گے، ورنہ ہماری رائے اپنی رائے زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے.